अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टाइम्स में वेलकम है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री टाइम्स में वो है फ़लस्तीन और इसराइल कन्फ्लिक्ट। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा क्या है, ये जंग जो शुरू हुई है इसके पीछे असल वजह क्या है, इसराइल क्या चाहता है, फ़लस्तीन क्या चाहता है और मुस्लिम उम्मा का इस खित्ते के हवाले से क्या तकाज़ा है। तमाम हक़ाइक़, वाक़यात और तारीख़ का तफसीली जायज़ा लेंगे, तमाम पहलू ज़ेरे गौर लाएंगे। योम किपुर, जंग के 50 साल बाद जिसका आगाज़ भी इसराइल पर मिस्र और शाम के अचानक हमले से हुआ था। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने भी यहूदियों की मजहबी तातील के दिन गज़ा से इसराइल पर एक हैरानकुन और बड़ा हमला किया। इसके बाद इसराइल की जानब से जवाबी कार्रवाई की गई और पुराने तनाज़े में कशीदगी और तशद्दुद के नए शोले उठने लगे। हमास हकीकत में एक मुनज़्ज़म किस्म के ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रही थी। फिर अचानक एक दिन सुबह के वक्त रॉकेटों से भरपूर हमला किया गया, जिनमें से चंद तिल अबीब और यरूशलेम तक जा पहुँचे। इसके साथ ही फ़लस्तीनी जंगजू समुंदर, ज़मीन और फ़िज़ा से जनूबी इसराइल में दाखिल होना शुरू हो गए। हमास की जानब से इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले को बेमिसाल करार दिया जा रहा है। हमास का दावा है कि इसने हफ्ते की सुबह इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे, जिनसे इसराइल के कई शहरों में जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। फ़लस्तीनी हकाम ने कहा है कि इस हमले में 70 इसराइली शहरी हलाक और 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गज़ा की पट्टी में हमास के 17 फ़ौजी अड्डों और 4 हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई हमले किए। मकामी हकाम के मुताबिक 198 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। इन अस्करियत पसंदों ने कई घंटों तक इसराइली कस्बों और फ़ौजी पोस्टों को घेरे रखा, मुतअद्दिद अफराद को हलाक किया और नामालूम तादाद में आम शहरियों और फ़ौजियों को यरगमाल बनाकर गज़ा की पट्टी में ले जाने में कामयाब हुए। ये ड्रामाई कार्रवाई सोशल मीडिया और मरकज़ी मीडिया पर बराह रास्त भी नशर होती रही है। गज़ा में जहां इसराइली फ़ौज से छीनी गई गाड़ियां सड़कों पर चलती दिखाई दी, इब्तदाई तौर पर जश्न मनाने की तस्वीर भी सामने आईं। वाज़ेह रहे कि अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे ज़्यादा अहम समझे जाने वाला मुकाम है, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। फ़लस्तीनी हस्पताल इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़ख्मियों से भर चुके हैं। गुज़श्ता माह सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने गज़ा की पट्टी की सरहद पर मौजूद बाड़ के करीब मुज़ाहरे किए थे। इब्तदाई तौर पर यह ख्याल किया गया था कि ये हमास की हमायत से हो रहे हैं, जिनका मकसद इसराइल से मज़ीद रायत हासिल करना और कतर से पैसा लेना है। ताहम अब चंद अफराद का ख्याल है कि शायद वो मुज़ाहरे जो बाड़ के करीब किए गए थे, उनका मकसद बाड़ का जायज़ा लेना था जो गज़ा की पट्टी और इसराइल के दरमियान मौजूद है। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियां मोसाद और शबाक हमास के ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा को रोकने में कैसे नाकाम रही। हमास इस नए ऑपरेशन से बतौर अस्करियत पसंद तंजीम अपनी शोहरत बढ़ाने में दिलचस्पी रखती नज़र आती है। इस तंजीम के ऐलान करदा मकासद में इसराइल को तबाह करना भी शामिल है। इस हमले से कबल हमास के अस्करी कमांडर मोहम्मद दैफ ने फ़लस्तीनियों और अरबियों को भी शामिल होने का कहा, लेकिन अहम सवाल ये है कि मकबूजा अरब उर्दन और मशरकी यरूशलेम में आबाद फ़लस्तीनी क्या इनकी बात पर अमल करेंगे। इसराइल इस वक्त एक जंग का खदशा देख रहा है जो मुतअद्दिद महाज़ों पर एक साथ शुरू हो सकती है। इसराइल के लिए सबसे बुरी सूरत हाल ये होगी कि लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाए। फ़िलहाल इसराइली फ़ौज ने बड़े पैमाने पर तैयारी का आगाज़ कर दिया है। गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ज़मीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी भी हो रही है। ताहम हमास की जानब से इसराइली शहरियों को यरगमाल बनाने के बाद ये मामला पेचीदा हो चुका है। इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने बताया है कि इस वक्त हम इलाके पर कंट्रोल बहाल करने में मसरूफ़ हैं और गज़ा की पट्टी के साथ वाले इलाकों में ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मज़ीद नज़रसानी की जाएगी। नज़रसानी करने में शायद अभी कुछ वक्त लगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइली खुफिया अदारे और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट खुद से सवाल कर रही होगी कि उन्होंने इस कार्रवाई को पहले क्यों नहीं देखा और इसके तबाहकुन नताइज को रोक क्यों नहीं सके।
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ کئی دہائیوں سے تنازع چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی جنگیں ہوئیں اور جنگ جیسے حالات بھی پیدا ہوئے۔ یہ تنازع تقریباً 100 سال پرانا ہے، جب یہودیوں کے لیے الگ ملک بنانے کا مطالبہ سامنے آیا۔ اب بات کرتے ہیں یہ جھگڑا کب شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ میں یہودیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان حالات میں یہودیوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ بحیرہ روم اور دریائے اردن کے درمیان واقع فلسطین کا علاقہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا اور اس پر زیادہ تر عربوں اور دیگر مسلم کمیونٹیز کا قبضہ تھا۔ اس سب کے درمیان یہاں یہودی بڑی تعداد میں آباد ہونے لگے اور مقامی لوگوں میں مخالفت شروع ہو گئی۔ یہاں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بکھر گئی اور برطانیہ نے فلسطین کے انتظامی امور پر قبضہ کرنے کے لیے لیگ آف نیشنز سے منظوری حاصل کی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور اس کے دوران انگریزوں نے عربوں اور یہودیوں سے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن وہ ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی پورا نہ کر سکے۔ برطانیہ پہلے ہی فرانس کے ساتھ مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر چکا تھا، جس کی وجہ سے عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور دونوں طرف کے مسلح گروہوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وسیع پیمانے پر نسل کشی کے بعد یہودیوں کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھنا شروع ہوا۔ اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ برطانوی زیر کنٹرول علاقے کو فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ 1948 کے بعد کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کی الگ الگ قوموں میں تقسیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا اور یروشلم کو بین الاقوامی شہر بنا دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ برطانوی حکمران 1948 میں اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اسرائیل بالآخر 14 مئی 1948 کو قائم ہوا اور اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی ایک مقامی کشیدگی علاقائی تنازع میں بدل گئی۔ اگلے ہی دن مصر، اردن، شام اور عراق نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلا عرب اسرائیل تنازع تھا۔ اسے یہودیوں کی جدوجہد آزادی بھی کہا جاتا تھا۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ نے آدھی زمین ایک عرب ریاست کے لیے مختص کر دی۔ اس وقت فلسطینیوں کے لیے المیے کا دور شروع ہوا۔ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ہمسایہ ممالک میں بھاگنا پڑا۔ لیکن 1948 کا سال یہودیوں اور عربوں کے درمیان آخری تنازع نہیں تھا۔ 1956 میں نہر سوئز پر تنازع ہوا اور اسرائیل اور مصر ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ معاملہ میدان جنگ سے باہر حل ہو گیا۔ لیکن 1967 میں 6 دن تک جاری رہنے والا عرب اسرائیل تنازع ایک طرح سے آخری بڑی جنگ تھی۔ اس سال 5 جون سے 10 جون کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اس کے طویل مدتی اثرات کئی سطحوں پر دیکھے گئے۔ اسرائیل نے عرب ممالک کے فوجی اتحاد پر فتح حاصل کر لی۔ غزہ کی پٹی، مصر سے جزیرہ نما سینائی، اردن سے مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم اور شام سے گولان کی پہاڑیاں اس کے کنٹرول میں آ گئیں۔ 9 ملین فلسطینی بے گھر ہوئے۔ آخری عرب اسرائیل تنازع 1973 کی یوم کپر جنگ تھی۔ مصر اور شام نے یہ جنگ اسرائیل کے خلاف لڑی۔ مصر نے جزیرہ نما سینائی کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ 1982 میں اسرائیل نے اس علاقے پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیا، لیکن غزہ پر نہیں چھوڑا۔ 6 سال بعد مصر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا۔ اردن نے بھی بعد میں اس کی پیروی کی۔ مشرقی وسطیٰ میں اسرائیل کیوں قائم ہوا؟ یہودیوں کا خیال ہے کہ آج جہاں اسرائیل واقع ہے وہ وہی علاقہ ہے جس کا وعدہ خدا نے ان کے پہلے آباء و اجداد ابراہیم اور ان کی اولاد سے کیا تھا۔ قدیم زمانے میں اس علاقے پر اشوریوں، جو کہ آج کے ایران، عراق، ترکی اور شام میں رہنے والے قبائل، بابلیوں، فارس، مقدونیہ اور رومیوں نے حملہ کیا۔
اس علاقے کو رومی سلطنت کے دور میں فلسطین کا نام دیا گیا اور مسیح کے 7 دہائیوں بعد اس علاقے سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ اسلام کے عروج کے ساتھ فلسطین 7ویں صدی میں عربوں کے قبضے میں آیا اور پھر یورپی حملہ آوروں نے اسے فتح کر لیا۔ سال 1516 میں یہ ترکی کے کنٹرول میں آیا اور پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے کنٹرول میں آنے تک یہ جمود برقرار رہا۔ فلسطین پر اقوام متحدہ کی ایک خصوصی کمیٹی نے 3 ستمبر 1947 کو جنرل اسمبلی میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں کمیٹی نے مشرق وسطی میں یہودی ریاست کے قیام کے مذہبی اور تاریخی دلائل کو قبول کیا۔ 1917 کے بلفور ڈکلیریشن میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کو قومی گھر فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس منشور میں فلسطین کے ساتھ یہودیوں کے تاریخی رشتے کو تسلیم کیا گیا اور اسی بنیاد پر فلسطین کے علاقے میں یہودی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ہاتھوں یورپ میں لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے بعد ایک علیحدہ یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھنے لگا۔ عربوں اور یہودیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو حل کرنے میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے زیر غور لایا۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس میں ایک عرب ملک اور یہودی ریاست کے قیام کی سفارش کی گئی اور یروشلم کے لیے خصوصی انتظامات کا بھی بندوبست کیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودیوں نے قبول کیا لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے اسے اپنی زمین کھونے کے طور پر دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اقوام متحدہ کے منصوبے پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آزاد اسرائیل کے قیام کا اعلان فلسطین پر برطانیہ کے تسلط کے خاتمے سے ایک دن قبل 14 مئی 1948 کو کیا گیا۔ اگلے دن اسرائیل نے اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دی اور 1 سال بعد اس کی منظوری مل گئی۔ اقوام متحدہ کے 83% رکن ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ دسمبر 2019 تک 193 میں سے 162 ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی نے 1947 میں جنرل اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی جس میں مغربی گھاٹ، جس میں سماریہ اور یہودیہ کا پہاڑی علاقہ شامل ہے، اس علاقے کو عرب قوم میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ کمیٹی نے یروشلم اور مصر کی سرحد سے متصل اسدود کے ساحلی میدان کو اس سے دور رکھنے کی سفارش کی تھی، لیکن اس علاقے کی تقسیم کی تعریف 1949 میں بنائی گئی آرمسٹرائز لائن کے ذریعے کی گئی تھی۔ یہ لکیر اسرائیل کے قیام اور پہلی عرب اسرائیل کے جنگ کے بعد کھینچی گئی۔ فلسطین کے یہ 2 علاقے مغربی کنارہ، جس میں مشرقی یروشلم بھی شامل ہے، اور غزہ کی پٹی ہیں۔ یہ دونوں علاقے ایک دوسرے سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ مغربی کنارے کا رقبہ 5970 مربع کلومیٹر اور غزہ کی پٹی کا رقبہ 365 مربع کلومیٹر ہے۔ مغربی کنارہ یروشلم اور اردن کے مشرقی علاقے کے درمیان واقع ہے۔ فلسطینی فریق اور اسرائیل دونوں ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیتے ہیں۔ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل علاقہ ہے جس کی چوڑائی 6 سے 12 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ غزہ کی اسرائیل کے ساتھ 51 کلومیٹر طویل سرحد مصر کے ساتھ 7 کلومیٹر اور بحیرہ روم کا 40 کلومیٹر ساحلی علاقہ ہے۔ غزہ کی پٹی کو اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اسرائیل نے 2005 میں اپنا قبضہ چھوڑ دیا تھا، تاہم اسرائیل غزہ کی پٹی سے ہوائی، زمینی اور سمندری راستے سے لوگوں اور سامان کی آمد و رفت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس وقت غزہ کی پٹی حماس کے زیر کنٹرول علاقہ ہے۔ حماس اصل میں اسرائیل کا مسلح گروپ ہے جو دوسرے فلسطینی دھڑوں کے ساتھ اسرائیل کے معاہدوں کو تسلیم نہیں کرتا۔
اس کے برعکس مغربی کنارے پر فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی حکومت ہے۔ فلسطینی قومی اتھارٹی کو عالمی برادری فلسطینیوں کی حکومت کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تنازع کے اہم نکات کیا ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی سرزمین کے گرد حفاظتی حصار امن کے عمل میں رکاوٹ بننے کی وجوہات ہیں۔ ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت نے بھی فلسطینی علاقوں کے ارد گرد اسرائیل کے حفاظتی حصار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سن 2000 میں جب امریکہ کے کیمپ ڈیوڈ میں صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں فریقین کے درمیان مفاہمت کی آخری سنجیدہ کوشش کی گئی تو یہ واضح ہو گیا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کی راہ میں صرف یہی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت بل کلنٹن اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک اور یاسر عرفات کے درمیان معاہدہ کرانے میں ناکام رہے تھے۔ دونوں فریقین کے درمیان جن مسائل پر اختلاف تھا وہ تھے یروشلم، سرحدیں اور زمین، یہودی آباد کاری اور فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یروشلم اس کا علاقہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1967 میں مشرقی یروشلم پر قبضے کے بعد سے یروشلم اس کا دارالحکومت رہا ہے، لیکن اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فلسطینی فریق مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی سرحدوں کا تعین 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے یعنی 4 جون 1967 سے پہلے کی صورتحال کے مطابق کیا جائے، جسے اسرائیل قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ زمین پر یہودی آبادیاں قائم کی گئی ہیں۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہیں۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم، ان بستیوں میں نصف ملین سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی اصل تعداد اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی گنتی کون کر رہا ہے۔ PLO کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے، ان میں سے نصف اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہیں، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر واپس جانے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ جس سرزمین کی بات کر رہے ہیں وہ آج کا اسرائیل ہے، اور اگر ایسا ہوا تو قوم کے طور پر اس کی شناخت کا کیا بنے گا؟